नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मौलाना साहब। और नाज़रीन, हमारी पूरी टीम की जानिब से भी आप सबको सलाम पेश कर रही है टीम हमारी। खैर मक़दम है आप सबका। शामिल करते हैं आज की गुफ्तगू में आपको, और आज का जो हमारा मौजू है वो है क्या आज हम इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नाज़रीन, आज उम्मत मुस्लिमा का जो हाल है वो ढका छुपा नहीं है, किसी से पोशीदा नहीं है। हम देखते हैं कि बेशतर ममालिक इस्लामिया अफरा तफरी का शिकार हैं, खून रेज़ी और खाना जंगी का शिकार हैं। ज़िल्लत नकबत, पस्ती और बदहाली, ज़ुबूहाली मुसलमानों का मुक़द्दर बन चुकी है। लेकिन ये आज हम दौरे हाजिर की बात कर रहे हैं, आज के मंजरनामे से आपको वाकिफ़ करा रहे हैं। अगर हम तारीख़ के सफ़हात पलटते हैं, माजी पर नज़र डालते हैं, तो हम देखते हैं कि इस्लाम का एक ताबनाक माजी रहा है, एक बहुत ही शानदार इस्लाम की तारीख़ रही है। दुनिया के बेशतर बरआज़मों पर हम देखते हैं कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सब में मुसलमानों की हुकूमत रही है। और ऐसी शानदार तारीख़ जो कि जिसके आज भी हर हर्फ उसका जो है वो चमक रहा है, ताबा है, रोशन है। लेकिन अचानक ये ज़वाल, ये पस्ती, ये ज़बूहाली क्यों मुसलमानों का मुक़द्दर बनी? हम ये कह सकते हैं कि ये अचानक तो नहीं है, क्योंकि हर ज़वाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो कई बरसों से जो उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का शिकार हो रही है और आज जिस दहलीज़ पर खड़ी है वो, तो उस पर सद अफसोस होता है। काफ़ी अफसोस मलते हुए हम यही कहते हैं कि आज मुसलमान अपनी मौजूदा हालत पर अल्लाह ताला से शिकवा तो करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने सुना कि इकबाल ने आज से 1 सदी पहले अल्लाह ताला से इस शिकवे के जवाब में क्या कहलवाया था। अपनी मशहूर नज़्म जवाब शिकवा में इकबाल कहते हैं कि अल्लाह ताला खुद कहता है, लोगों के इस शिकवे पर जवाब ये देता है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रुए मंजिल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रुए मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है, जौहर काबिल ही नहीं, ये वो जिससे तामीर हो आदम की, ये वो गिल ही नहीं। कोई ढूंढे तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को देने में कोई कोताही नहीं की, कमी नहीं की। कमी और कोताही हमारी तरफ से है। तो आज जब हम शिकवा करते हैं, आज के मंजरनामे पर नज़र डालते हैं मौलाना साहब, तो हम ये देखते हैं कि आज ये जो खस्ता हाली है खुद हमारी ख़रीदी हुई है। आज 21वीं सदी के 2 दहे पार होने को हैं। मुसलमानों को आप कहाँ पाते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। नाज़रीन इकराम, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है और इंसान अपने अखलाक के ज़रिया पहचाना जाता है। इसीलिए नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के बाद इंसान के अंदर सबसे उम्दा और अच्छी चीज़ जो है वो उसके अखलाक हैं। इंसान अपने अखलाक के ज़रिया पहचाना जाता है। आज हम अपनी ज़ुबानों से तो बहुत शद्दुम्मत के साथ में ऐलान करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब हम कहीं तन्हाई में बैठ कर के सोचते हैं, गौर करते हैं, तो वाकई हमें अपनी मुसलमानियत पर शर्म आती है। चुनी गोयम मुसलमानम बलरज़म, चुनी गोयम मुसलमानम बलरज़म के दानम मुश्किलाते ला इलारा, कि जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ और इकरार करता हूँ, ऐलान करता हूँ, तो काँप उठता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की मुश्किलात क्या है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हकीकत ये है कि जब हम अपने गिरबान में झांक करके देखते हैं तो अपनी मुसलमानियत पर और अपने इस्लाम पर हमें शर्म से आती है। इस्लाम का मतलब ये है अपने आप को सिपुर्द कर देना,
اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کر دینا۔ کیا ہماری آنکھ مسلمان ہے؟ ہم غور کریں، کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ اگر ہماری آنکھیں مسلمان ہوتی تو غیر محرموں کی طرف یہ بار بار اٹھ کر کے نہیں جاتی۔ ہم غور کر لیں کہ ہماری زبان مسلمان ہے۔ اگر ہماری یہ زبان مسلمان ہوتی تو ہم جھوٹ نہ بولتے، ہم غیبت نہ کرتے، ہم بدعہدیاں نہ کرتے۔ اگر ہمارا ہاتھ ہی مسلمان ہوتا تو یہ ہمارے ہاتھ کسی کی عصمت کی طرف اور کسی کی عزت کے کھلواڑ کی طرف ہمارے یہ ہاتھ آگے نہ بڑھتے۔ اگر ہماری یہ پیر مسلمان ہوتے تو برائیوں کی طرف چل کر کے نہ جاتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اعضاء جوارے ہیں وہ مسلمانیت سے خالی ہیں، اسلام سے خالی ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہمارے اسلام میں اور ہمارے بزرگوں کے اسلام میں، ہماری مسلمانیت میں اور ہمارے بزرگوں کی مسلمانیت میں حد درجہ کا فرق ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک گنا ہوتا ہے اور گنے ہی کے مماثل ایک اور ہوتا ہے جس کو سرکنڈا کہا جاتا ہے، بانس کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو شکل و صورت کے اعتبار سے دونوں مماثل ہیں، مشابہ ہیں، لیکن باطن کے اعتبار سے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک میں رس بھرا ہوا ہے اور ایک بالکل کھوکھلا ہے۔ ہماری مسلمانیت اس اعتبار کی ہے کہ ہمارے اندر کچھ رس نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کی جو مسلمانیت تھی، ہمارے بزرگوں کی جو مسلمانیت تھی، اس کے اندر رس بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ان کی نگاہیں بھی مسلمان ہوتی تھیں، ان کے زبان بھی مسلمان ہوتے تھے، اور ان کے ہاتھ بھی مسلمان ہوتے تھے، ان کے پیر بھی مسلمان ہوتے تھے، ان کا دل بھی مسلمان ہوتا تھا۔ آج ہمارے دل کے اندر گناہوں کے منصوبے بن رہے ہیں، گناہوں کے منصوبے ہم بناتے ہیں، اور ذرا مختلف طریقے کی اسکیمیں ہم بناتے ہیں۔ تو یہ بڑا فرق ہے ہم لوگوں میں اور ہمارے اسلاف کے اندر۔ ہمارے اندر کھوکھلا اسلام ہے، ہمارے اندر پیور اسلام نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر مضبوط اسلام ہوا کرتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج نام نہاد اسلام کی دعوے داری ہے۔ عبادات پر ہم فخر کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو عبادت کی اصل روح ہے وہ مفقود ہے۔ ابھی آپ نے ماضی میں ہمارے اسلاف سے ان کے کردار کا جو حوالہ دیا، اگر ہم آج کو خود اس خیرات پر پرکھیں، اس میزان پر تولیں، تو ہمیں اپنے اعمال تو بہت کثیر نظر آئیں گے، لیکن وہ اعمال جو اللہ کے نزدیک مقبول ہیں وہ بہت کم ہیں۔ آپ نے اخلاق کا حوالہ دیا، کردار کا حوالہ دیا۔ آج ہم اگر اخلاق اور کردار کے بعد اگر ہم اعمال کا حوالہ دیں تو ہم اعمال میں خود کو کہاں پا رہے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج امت مسلمہ زوال کا شکار اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، غربت ہے، پستہ حالی ہے، جدید ٹیکنالوجی سے واقفیت نہیں ہے، جدید اسلحہ جات نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت اس وقت عطا کی جب مسلمان نہتے تھے۔ زوال امت مسلمہ کا غریبی سے نہیں ہے، زبوں حالی جو ہے اس کی وجہ غریبی نہیں ہے، بدحالی نہیں ہے، پستہ حالی نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اس مردہ دل میں روح کیسے پھونکی جائے؟ وہ سور بیداری کہاں سے لائیں جو مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرے؟ رہی بات اعمال کی، نماز کی اور عبادات کی، تو بڑی اہم بات کہی ہے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ اٹھتی تھی۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ اٹھتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز اس روح سے خالی ہے جو روح ہمارے اکابر میں ہوا کرتی تھی۔ آج بھی اذانیں ہوتی ہیں، پہلے بھی اذانیں ہوتی تھیں، لیکن اس اذان کا اثر اور آج کے اذان کے اثر میں بڑا فرق ہے۔ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو روح کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، روح کا فقدان ہے، خلوص کا فقدان ہے، اور ہمیں اس کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے اعمال کو سنوارنے اور بنانے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ آج دیکھ لیجئے، طاقتور تو ظالم ہے ہی ہے، کمزور بھی ظالم ہے۔ طاقتور ظالم ہے، کمزور بھی ظالم ہے، رکشہ چلانے والا بھی ظالم ہے، ریڑھی پر سبزی بیچنے والا بھی ظالم ہے، مچھلی اور کا کاروبار کرنے والا بھی ظالم ہے، فش کا اور چکن کا کاروبار کرنے والا بھی ظالم ہے، اور
हम ये सोचते हैं कि जिसके पास में वजारत है, ओहदा है, वही सिर्फ जुल्म कर रहे हैं, बल्कि नहीं, उससे आगे चल करके हर सतह पर, हर लेयर पर जो आदमी है वो जुल्म कर रहा है और जुल्म को अंजाम दे रहा है। आज हम लोग कोसते हैं वज़ीरों को, हुक्मरानों को, फलां को, लेकिन हर कोई अपने अपने सतह पर जुल्म कर रहा है और अपने उस जुल्म के ज़रिया से मुआशरे को परागंदा कर रहा है। जुल्म की क्या कैफियत है, नौइयत क्या है मौलाना साहब? आपने एक लाइन से सबके मजालिम गिनवा दिए, तो ये लोग अपनी अपनी सतह पर किस तरह से जुल्म कर रहे हैं और इस जुल्म का शिकार कौन हो रहा है? और इस्तेहसाल को बर्दाश्त करने वाला, इसका मतलब जालिम के हाथ मजबूत कर रहा है। जी, जालिम के हाथ मजबूत कर रहा है। और मैं अपना वाक़या खुद में बयान करता हूँ कि देखिए रिक्शा वाला कैसे धोखा दे रहा है, रिक्शा वाला कैसे धोखा दे रहा है और कैसे जुल्म कर रहा है। लखनऊ जाना हुआ, बस के ज़रिए मैं चार बाग में उतरा, सामने ही रेलवे स्टेशन है। मैं कंफ्यूज था, रात का वक्त था। मैंने रिक्शे वाले से कहा कि मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है, मुश्किल से 10 कदम भी नहीं रहा होगा। उसने कहा 20 रुपये लगेंगे। 1-2 मिनट भी नहीं लगे कि उसने मुझे ले जा करके सामने खड़ा कर दिया। मैंने कहा बस ये मैं पहुंच गया। उसने कहा हाँ आप पहुंच गए। मैंने कहा जनाब आप तो बतला भी सकते थे कि भाई रेलवे स्टेशन ये सामने है, तो मैं तो पैदल चला आया था। तो ये भी एक जुल्म की किस्म है, जुल्म की एक नौइयत है, धोखे की एक नौइयत है। एक साहब निस्बत बुजुर्ग फजर की नमाज के बाद में वॉकिंग और सैर व तफरीह के लिए वो बाहर निकले, तो देखा कि एक सफ़ेद रीश वाले बड़े मियाँ एक रेहड़ी लेकर के खड़े हुए हैं, सर पे अमामा भी है और एक पेटी है सेब वगैरह की जो भी रही हो वो अपने रेहड़ी पर रखे हुए हैं। तो एक हाथ उन्होंने अपने पेटी पर रखा हुआ है और एक हाथ अपने रेहड़ी पर रखा हुआ है, उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो जब वो आलिम दीन वहाँ बगल से गुजरे तो उन्होंने पूछ लिया कि अब्बा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या बतलाऊँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ और मसला ये है कि मैं रोज़ाना सुबह सवेरे मंडी जाता हूँ और मौसम का जो फल होता है वो मौसम का फल लेकर के आता हूँ और बेचता हूँ। बेचने के बाद जो आमदनी होती है मैं शाम को जब घर निकलता हूँ तो उस आमदनी में से अपने बच्चों के लिए आटा और सब्ज़ी लेकर के जाता हूँ। लेकिन आज किसी ने मुझसे और मेरे बच्चों से रोटी छीन ली है। ये देख लो ऊपर की पेटी में, पेटी के ऊपर के हिस्से में जो लेयर बनी हुई है ठीक सेब हैं और नीचे के जो हिस्से में सेब रखे हुए हैं वो सड़े हुए हैं, गले हुए हैं। उन्होंने पलट दिया तो वाकई सारे सेब सड़े हुए थे, गले हुए थे। उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, आज किसी ने मेरे बच्चों से मुझसे रोटी छीन ली है। मेरी गुर्बत की इंतहा ये है कि इन्हीं पैसों से मैं रोज़ाना आटे ख़रीद कर लेके जाता हूँ, फिर रोटी बनती है, मैं ख़ुद खाता हूँ, अपने बच्चों को खिलाता हूँ। यहाँ धोखा देने वाला कोई बहुत बड़ा ताकतवर नहीं है, एक कोई बाग का माली होगा, बाग खरीदने वाला होगा या उस पेटी को पैक करने वाला कोई मजदूर होगा, कोई मजदूर होगा। आप चले जाएं फलों की मार्केटों में, आप चले जाएं सब्ज़ी मंडियों में और फ्रूट मार्केटों में, वहाँ अक्सर मुसलमानों की तादाद आपको मिलेगी। लेकिन आप उनकी मुसलमानियत पर शर्म करेंगे, जब वो तौलेंगे तो झुकता हुआ नहीं तौलेंगे, वो डंडी मार करके आपको देंगे। अगर आप 5 किलो लेकर के आएंगे तो 5 किलो नहीं निकलेगा बल्कि 4-4.5 किलो निकलेगा। इस तरह से कम तौला जाता है इन सब्ज़ी मंडियों के अंदर, फ्रूट की मार्केटों में। और ये करने वाले वो लोग हैं जो बारिश हजरात हैं, टोपी ओढ़ने वाले हैं, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की इक़रारी। अब ये देखें मौलाना साहब, जब हम ये कहते हैं कि अपने अमाल इस तरह रखो या अपने काम, अपनी शख्सियत, अपनी ज़िंदगी को एक ऐसा नमूना बनाओ कि जब दूसरे मज़ाहिब के लोग तुम्हें देखें तो कहें कि अगर उम्मती ऐसे हैं तो नबी कैसा होगा। तो आज अभी आपने जो नक्शा खींचा है, किरदार का जो एक मंजर पेश किया है या अमाल का जो एक की तस्वीर पेश की है, उससे दूसरी अक़वाम के लोगों पर या दूसरे मज़ाहिब पर क्या असर पड़ेगा? क्या इमेज है, क्या शबीह है मुसलमानों की? क्या परागंदा नहीं हो रही? कैसे आएंगे वो इस्लाम की तरफ? जबकि हम देखते हैं कि माजी में लोग सिर्फ ये दयानतदारी देखकर, अच्छे अखलाक देखकर, हक गोई देखकर, रास्तबाजी देखकर, पाकबाजी देखकर कलमा पढ़ लिया करते थे। आज कहाँ हैं हम? ये हमारी बदअमलियाँ हैं कि आज लोग हमसे नफ़रत करते हैं और हमसे कोई मामला नहीं करते।
ہماری معاشرت سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے معاملات سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے اخلاق و کردار سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جبکہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ میں معاملہ کرنے کے لیے لوگ رش کیا کرتے تھے اور جانتے تھے کہ ہاں یہ وزن اچھا کریں گے، ان کا کردار اچھا ہے، ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کی بول چال اچھی ہے، یہ بدعہدی نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے. لیکن آج یہ ساری کمیاں کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی اینگل سے آج ہمارے اندر موجود ہے. حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نامور بزرگ گزرے ہیں. اسی بزرگوں کے بستی رہی ہے، تو وہاں ایک زمین تھی، اس زمین کے معاملے پر اختلافات تھے لوگوں کے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں یہ زمین ہمارے برادران وطن کی، غیر مسلم بھائیوں کی ہے. اور یہ معاملہ اور یہ نزاع جا کے کورٹ میں پہنچ گیا تھا. مسلمان یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ زمین ہماری ہے، برادران وطن یہ کہتے تھے نہیں یہ ہماری زمین ہے. تو وہاں ہمارے برادران وطن نے کورٹ میں یہ بات کہی جج کے سامنے کہ ان ہمارے مسلمان بھائیوں کے ایک بزرگ ہیں مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر وہ کورٹ میں آ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم لوگ دستبردار ہو جائیں گے. اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ مسلمان تو جھوٹ بول سکتے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، لیکن مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. جو بات ہے منوان وہی پیش کریں گے. اور حقیقت بات یہ تھی کہ وہ زمین جو تھی جس میں اختلاف تھا وہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی تھی، برادران وطن کی تھی، جس پر نزاع چل رہا تھا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا کورٹ میں، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے بغیر کسی حیل و حجت کے اور بغیر کسی لیت و لال کے آپ نے برملا اس بات کا اظہار کیا. اور قرآن شریف کا جو حکم ہے کہ آپ گواہی دو، چاہے وہ گواہی آپ کے اگینسٹ کیوں نہ جائے، آپ کے خلاف کیوں نہ جائے، آپ کے باپ دادا کے خلاف کیوں نہ جائے، آپ کو جو گواہی دینا ہے وہ حق گوئی کی گواہی دینا ہے. اور اسی پر عمل کرتے ہوئے مفتی صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ زمین جو نزاع کا باعث بنی ہوئی ہے یہ زمین ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ہے، برادران وطن کی ہے، ان کو دے دیا جائے. تو اس وقت جج نے ایک کمنٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ ہماری بدعملیاں ہیں جس بدعملیوں کی بنیاد پر آج ہم ہر جگہ ذلت و نکبت اور پستی اور خواری کے شکار ہو رہے ہیں. آج ملکوں کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو ملکوں کے اعتبار سے ہمارے پاس میں تقریباً 56 ملک موجود ہیں، اور وسائل کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے تو جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں سب پر ہم قابو ہیں. کثرت کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو آج ہماری کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہے تو کردار کی ہے، کمی ہے تو اخلاق کی ہے، کمی ہے تو اعمال کی ہے. اور جو کچھ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ میں، وہ کردار کی ہے، اعمال کی ہے، اخلاق کی ہے، نہ کہ ہمارے ظاہری وضاقتہ کی ہے. مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے مدد کا، فتح و نصرت کا، بشرط یہ کہ ہم راہ راست پر آ جائیں، توبہ کر لیں. تو آج اگر مسائل ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی. اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں ہم. جی. کس طرح ہم اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہیں اگر ہم اپنے اعمال کو سنوار لیں؟ ہر مسئلے کا کوئی حل ہوتا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہی نہیں اسلام کو فتح و نصرت دے، سربلندی عطا کرے، وہ عزت دے جو آج قصہ پارینہ بن چکی ہے. ایک حدیث بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات کی طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. ایک عابد شخص تھا اور ایک ایسا شخص تھا جو عبادت بھی کرتا تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کر لیا کرتا تھا. وہ تو عابد اس شخص کو ٹوکتا رہتا تھا کہ بھئی گناہ مت کر، گناہ سے باز آ جا. ایک مرتبہ گناہ کرتے کرتے اس نے اس کو رگے ہاتھوں پکڑ لیا تو گناہ کرنے سے اس نے روکا کہ بھئی گناہ کرنے سے باز آ جا، رک جا، اور اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. انتقال ہوا دونوں کا. اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں دونوں کو اکٹھا کیا اور جمع کیا. تو اس شخص کو جو عابد تھا اس کو اللہ رب العزت نے جہنم میں ڈال دیا، اور جو شخص عبادت بھی کرتا تھا لیکن گناہ بھی کر لیا کرتا تھا اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں ڈال دیا. تو اس نے سوال کر لیا کہ بھئی امام ماجرا کیا ہے میرے ساتھ میں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا اور بتلایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی عبادت پر، اپنے اعمال پر بڑا غرہ تھا، بڑا ناز تھا، تم اس کو بڑا حقیر سمجھتے تھے. اس حقارت کے بنیاد پر اور غرے اور ناز کی بنیاد پر تم کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے.
آج ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے اسلام پر ناز ہے، اپنے نمازی ہونے پہ ناز ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، برائی پہ ٹوکنا چاہیے، انگشت نمائی اس پر اس کی تنقید کرنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کی تحقیر نہ ہو، تذلیل نہ ہو، اپنی عبادات پہ غرہ نہ ہو، اپنی اسلام پر غرہ نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو دعوت کا کام ہے، جو تبلیغ کا کام ہے، جو لوگوں کے کہنے سننے کا کام ہے، یہ بھی بند نہیں ہونا چاہیے. اس کو بھی کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم کو دور اول کے اندر لوٹنا ہے تو اپنی مسلمانیت پر ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور وہ اخلاق رذیلہ جو ہمارے اندر آج راسخ اور پیوست ہو گئے ہیں اس کو نکال کر کے ہمیں تو بالکل یوں سمجھ لیجئے گنا بننا پڑے گا. ہمیں گنا بننا پڑے گا کہ شکل بھی ہماری اسلام والی ہو اور ہمارا باطن بھی اسلام والا ہو. لیکن اگر ہم ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے سرکنڈے ہو گئے کہ ظاہر تو ہمارا گنے جیسا ہے لیکن اندر کچھ رس نہیں ہے، کوئی ایمانیت نہیں ہے، کوئی مسلمانیت نہیں ہے، تو حال وہی ہوگا جو آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ جو ہمارے اسلاف تھے، اگر صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں، وہ عبادتیں چھپ کر کیا کرتے تھے، پوشیدہ طور پر، اور ان کے کردار بولتے تھے. ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم اپنے عبادات کو ہی تشہیر کا مرکز بنا رکھتے ہیں، یا اپنی نمازوں پر فخر کرتے ہیں، اپنی عبادات پر، اپنے روزوں پر، اپنی نیک نیتی پر، اپنی نیک نامی پر فخر کرتے ہیں، اور ہمارا کردار جو ہے وہ بہت ہی کریہ ہے. تو ظاہر اور باطن دونوں کو اگر ہم یکساں کرنا چاہیں یا دوسروں کے سامنے ایک قابل تقلید مثال بننا چاہیں تو اس کے لیے ایک آسان سی کنجی بتا دیجیے. کیونکہ جو نیکی کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے، شروع میں تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر مشکلات آتی ہیں، لیکن آگے چل کر اس میں بڑی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اور جو جھوٹ کا یا مکر و فریب کا راستہ ہے، ابتدا میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بہت ہی آسان ہے، لیکن آگے چل کر ہر قدم پر رکاوٹیں آتی ہیں. تو یہ زندگی بھی ہماری آسان نہیں ہے. یہ زندگی بھی آسان ہو جائے اور آخرت کی نجات بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے، ان دونوں میں کوئی ایک شاہ کلید اگر ہے تو وہ بتا دیجیے. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. آج ریاکاری اور دکھاوا ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. میں نے کسی بزرگ اور عالم دین سے میں نے سنا، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر ایک کمبل بانٹتے ہیں نا تو بغیر سیلفی لیے ہوئے ہم باز نہیں آتے. اگر ہم کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ عمل کیمرے کے زد میں ہونا چاہیے، اخبار میں آنا چاہیے، میڈیا کی زینت بننی چاہیے. جبکہ بہت سارے افراد، بہت سارے حضرات رات کی تاریکیوں میں ایسے بڑے بڑے کام کر جایا کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. سخت راتیں ہیں، کلکتے کی ایک شخص ہے جو گاڑی سے اتر رہا ہے اور لوگوں میں کمبلیں بانٹ رہا ہے، لوگوں میں کمبل تقسیم کر رہا ہے، اور پتہ ہی چلا کہ مارواڑی ہے، بزنس کرنے والے ہیں، ان کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور رات کی تاریکی میں اس کو بانٹ رہے ہیں. جبکہ وہ دن کے اجالے میں بانٹ سکتے تھے، وہ لوگ کر سکتے تھے ایسا، لیکن نہیں، ان کو کیمرے کے زد میں نہیں آنا ہے، ان کو اخبارات کی زینت نہیں بننا ہے. آج ہمارا یہ عمل ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا عمل ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ منصت شہود پر آ جائے، آشکارا ہو جائے، نام و نمود کا ذریعہ بن جائے، لوگوں کے درمیان میں چرچے کا ذریعہ بن جائے، چائے خانوں کی زینت بن جائے. ہماری یہ صورت ہے. جبکہ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، ہمارے اکابرین کا یہ طرز عمل ہے کہ اگر داہنے ہاتھ سے کچھ دے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ کیا دیا گیا ہے. لیکن آج اگر ہم کچھ دیتے ہیں تو پھر دن کے اجالے میں وہ لوگوں کے سامنے آشکارا ہو جاتا ہے اور خود اپنی زبانوں سے کہتے پھرتے ہیں اس کو. بالکل مولانا صاحب، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں ہم نے دیکھا. خانہ خدا میں جا کر لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور وہ سیلفی لینے سے باز نہیں آتے، اور اس کے بعد وہ فیس بک کی زینت بنی رہتی ہے. تو کیا فائدہ ایسی عبادات کا جب آپ کا مقصد جو ہے نام و نمود اور تشہیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں اور واقعی اسلام کی نمائندگی کر سکیں. 2 کالرز ہیں. پہلے احسن بھائی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی میرا سوال یہ ہے، اگر فجر کی نماز رہ جائے اور ظہر پڑھنے کے بعد یاد آئے تو کس وقت پڑھیں؟ ٹھیک ہے. یاسمین، آپ یو پی سے بول رہی ہیں، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن ذرا بلند آواز سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سال کی تعبیر بتا دیجیے ذرا.
ایک خواب ہم لے سکتے ہیں آپ کا یاسمین جو زیادہ اہم ہے یا جو زیادہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، پہلے وہ بیان کر دیجیے۔ جی بہت زیادہ پریشان، خواب کی تعبیر سے ہی جڑا ہوا بہت زیادہ ہی پریشانی لگ رہی ہے ہمیں۔ جی ایک خواب بیان کر دیجیے۔ کیونکہ میری شادی کو 14 سال ہو گئے، 2 بچے بھی ہیں، دونوں بچے سے ہونے کے بعد خواب میں دیکھا کہ میری شادی گھوریلے سے ہوئی ہے، جو کہ میرے دوست کے روپ میں آیا ہے، اور اس کے بعد سے ہی میں بہت پریشان ہوں۔ پھر میرے ایک اور خواب ہے۔ پہلا خواب ذرا دہرائیے، آپ نے کہا آپ کے 2 بچے ہیں، شادی کو کتنے برس ہو گئے؟ 16 سال۔ 16 سال، اور آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ آپ کی دوسری شادی ہو رہی ہے؟ گوریلا آیا، بہت بڑا سا آسمان سے گوریلا اترا ہے، جو کہ میرے دوست کے روپ میں آیا ہے، اور اس سے میری شادی ہوئی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلیے بریک لیتے ہیں۔ اگر آپ فون لائن پہ موجود ہیں اور دوسرا خواب بیان کر سکتی ہیں تو کر دیں۔ جی دوسرا خواب دیکھیے، 1 سال پہلے ہی بہت بڑا کالا سانپ لمبا سا آیا میرے گھر کے برابر، اور جو منہ کھول کر کے ہمارے پورے پریوار کو نگل گیا۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کی یہ بات یہاں تک پہنچی اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے دوسرا خواب بھی شامل کیا۔ محمد نبی خان صاحب ہیں مراد آباد سے۔ جی فرمائیے بھائی، سوال کیا ہے؟ نبی خان صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی سن پا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی ذرا بلند آواز سے۔ جی میرا سوال یہ ہے، اگر ہم لوگ یہ کسی کو کوئی گفٹ کرتے ہیں تو کوئی شو کر رہا ہے آگے جا کر کے، تو اس میں اگر کوئی شو ہو رہی ہے، اگر مارکیٹ میں اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے، تو اسے دوسرے دیکھ کر کے اگر بانٹ رہا ہے، وہ کمبل بانٹ رہا ہے جیسے، تو دوسرے کو بھی وہ آتی ہے نا خوشی، تو ایک کو دیکھ کر کے دوسرے تک ضرورت پوری ہو رہی ہے نا اس میں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال بھی اچھا ہے، اس طرف بھی آئیں گے کہ ایک پہلو یہ بھی ہے جس سے ترغیب ملتی ہے، اس طرف بھی آئیں گے۔ نازیہ صاحبہ لکھیم پور سے۔ جی نازیہ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ کل سے موضوع ہے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی ابھی تک صرف قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، تو مطلب ہم معنی نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کا کل کے موضوع سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ مطلب ہم اس غفلت سے بیدار ہو گئے ہیں، اور آج ہی سے ہم نے معنی شروع کیے، اتنے سکون ملا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ اور باجی ہمارا ایک اور سوال ہے جو خواب سے ریلیٹڈ ہے، بہت ہم پریشان ہیں، پلیز آپ سن لیجیے گا۔ ہاں بتائیے۔ ہمارے والد کو انتقال ہوئے باجی 15 سال ہو گئے ہیں، اور مطلب اکثر یہ ہوتا ہے جو ہم دلی سے کچھ مطلب تکلیف میں ہوتے ہیں تو زیادہ جیسے پریشان ہوئے، تو رات میں خواب میں والد صاحب آتے ہیں اور ہمارے سرہانے کھڑے کے کہتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہو، ہم تو ہیں۔ تو باجی مطلب صبح اٹھتے ہیں تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کی تعبیر کہیں والد صاحب کوئی مصیبت میں تو نہیں، اور ہم اکثر پڑھ کے کلام الہی بخش دیتے ہیں۔ آپ بہت نیک خاتون ہیں نازیہ، بہت نیک خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی مرادیں پوری کرے، اور آج جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے، یہ توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دے۔ مولانا صاحب یہ جو خواب ہے اور والد کا آ کر یہ کہنا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، ہم تو ہیں، تو اس میں اگر یہ گھبرا رہی ہیں تو کیا گھبرانے کی کوئی وجہ بنتی ہے؟ اس میں گھبرانے کی بھی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، اور رہی بات باپ کی شفقت اور محبت کی، تو جو باپ ہوتا ہے واقعی باپ ہی ہوتا ہے، اور اپنے اولاد کے تئیں اس کے جو عزائم ہوتے ہیں اور حوصلے ہوتے ہیں وہ اسی انداز کے ہوتے ہیں۔ محترمہ سے میری درخواست یہ ہے کہ یہ سال ثواب کرتی ہیں اور کرتی رہیں، اس میں مداومت رکھیں، پابندی رکھیں، اور اگر کچھ زیادہ نہیں پڑھ سکتی تو کم سے کم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کے 10 بدعا ہو جائیں، اور اللہ رب العزت سے کہیں کہ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے والد مرحوم کو پہنچا دیں، اللہ کے خزانے غیب میں کوئی کمی نہیں۔ اچھی بات ہے، آپ اس طرح سے یہ سال ثواب کرتے رہیں۔ اور ان کا اس طرح سے خواب میں آنا ایک طرح سے ان کی دھاڑس بندھانا ہے، دلاسا دینا ہے۔ نبی خان صاحب نے جو سوال کیا کہ اگر ایک شخص تھوڑی بہت تشہیر کر دیتا ہے اپنے نیک کاموں کی تو اس سے دوسروں کو بھی تحریک ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، تو کیا یہ کام برا ہے؟ تھوڑا سا میں اس کو پیچھے لے جاؤں گا اللہ کے رسول کے دور کی طرف۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں۔ عمر فاروق تلاوت کر رہے ہیں تو زور زور سے کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی اچھا یہ بتلائیے کہ آپ زور زور سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی جس کو سنانا ہے وہ تو چاہے میں زور سے پڑھوں چاہے آہستہ پڑھوں، وہ تو میرے دل کی باتوں کو، نیہا خانوں میں جو کچھ باتیں ہیں اس کو سن لیا کرتا ہے، تو اس لیے میں سلو پڑھتا ہوں اور آہستہ پڑھتا ہوں۔
مسئلہ نیتوں کا ہے، دل کا مسئلہ ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے اور مقصد اس سے اس کی تشہیر نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ مسئلہ آگے جا کر کے پھیل جاتا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں تک کہ یہ اس کو جلد ملنے والی بشارت ہے، یعنی آخرت میں جو خوشخبری ملے گی جنت اور جنت کی نعمتوں کی، وہ تو ملے گی، لیکن نہ چاہتے ہوئے، چھپاتے ہوئے بھی دنیا میں اگر تشہیر ہو رہی ہے تو یہ جلد ملنے والی بشارت ہے۔ تو مسئلہ دلوں کا ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ بھئی ہمارے اس عمل سے لوگوں کو خیر کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ ہوگا، یہ سبب بنے گا، تو اس طرح سے تشہیر کرنا بہتر ہے، ورنہ اس کے اندر چھپانا اور چھپا کر کے صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بالکل، اور بنیادی چیز یہی ہے کہ دل میں خلوص کتنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چاندنی دلی سے، جی چاندنی فرمائیے۔ چاندنی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے۔ بند کر دی۔ جی بہت مہربانی، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو جی جی چاندنی اپنا سوال بتائیے۔ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کتنے دن سے مطلب بک چکا ہے، 3 سال ہو گئے، پر وہ لے تو لیا ہے، قسطوں میں لیا ہے، لیکن اس کی قسط نہ پوری ہو پا رہی ہے اور نہ وہ فائنل ہو پا رہا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو مکان ہم نے پلاٹ لیا ہے وہ فائنل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر اور ہیں، عشرت ہیں، فرمائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا جو پہلے سے دوسرا والا نمبر ہے، لڑکا جو ہے وہ کیا نام ہے، وہ رات میں رکتا بھی نہیں اور ادھر ادھر نہ کمانے سے اس کو دل چاہتا ہے، نہ اس کا دل ہی کہیں نہیں لگتا، ادھر ادھر رہتا ہے اور رات میں بھی رات بھر نہیں آتا ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں ان کے باپ کے بارے میں آپ کو کئی بار بات ہو چکی ہے۔ رات میں خواب دیکھا کہ کلام پاک کا مجدان پل رہے ہیں اور اس میں ایک چھید ہو گیا ہے، اور جب اس کو ہم باندھنے سے میری ماں آ گئی، انتقال ہو گیا، لیکن وہ آئی کہیں کہ وہ گلاس بہت اچھا کھلا ہے تم، تو ہم اس کو جب کلام پاک رکھ کے باندھنے لگتے ہیں تو دل بار بار کر رہا پڑھ کے رکھے جاتا ہے، ٹھیک ہے پڑھ کے رکھے جا رہا ہے، اب بڑا دل مفسوس بھی رہا، کلام پاک باندھے بھی جا رہے ہیں، اور دیکھا اس کو، اور لڑکے کے بارے میں کوئی دعا بتا دیجیے۔ ٹھیک جی مولانا صاحب۔ جہاں تک خواب کا مسئلہ ہے قرآن شریف کے تعلق سے، یہ قرآن شریف سے یہ الفت اور محبت کی بات ہے، اور رمضان کا سیزن بھی ابھی آ رہا ہے، جو قرآن کا سیزن ہے، قرآن کا موسم ہے، تو قرآن شریف کی تلاوت پابندی سے کریں، اور اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ناظرین کو بھی اور ہم تمام لوگوں کو بھی کہ قرآن شریف کی تلاوت ترجمے کے ساتھ میں اگر ہو جایا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک آیت کی تلاوت کریں، اس کے بعد آگے جو ترجمہ ہے اس کو پڑھ لیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ترجمہ فہمی کی بھی کا ایک شعور پیدا ہوگا، اور یہ سمجھنے کی کوشش ہوگی کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن شریف کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات، لڑکا جو ہے وہ رات یعنی دیر سے آتا ہے گھر پہ، ہاں یہ تو اصل میں تربیت کی بات ہے، سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، اور ایک سماج میں اور معاشرے میں اس طرح کی بے راہ روی ہمارے نوجوانوں میں، بچوں میں اس طرح کی ہو رہی ہے، تو دعا کریں اس بچے کے لیے، بچے کو سمجھائیں بھی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ہر فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، اور 200 مرتبہ یا برو پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے بچے کو پلائیں، انشاءاللہ مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ جی یاسمین صاحبہ کا ایک خواب ہے اور بڑا پریشان کن خواب ہے مولانا صاحب، آپ نے بلکہ 2 خواب سنے، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، اب یہ تعبیر کیا ہو سکتی ہے ان دونوں خوابوں کی؟ دیکھیے جو بھی ان کے دونوں خواب ہیں، ایک سانپ کا ہے اور ایک کسی اور جانور کا انہوں نے بتلایا تھا، تو یہ دونوں خواب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور خواب کی جو تعبیر نکل کر کے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ہے بدخواہ ہے جو جانی یا مالی نقصان پہنچانا چاہتا ہے ان لوگوں کو، گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، گھر کے باہر بھی ہو سکتا ہے وہ، تو اس سے حفاظت کے لیے، اس سے بچنے کے لیے آپ یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق 3 بار، سورہ ناس 3 بار پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں میں دم کریں، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں ان ہاتھوں کو پھیر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی طرح کے حسد سے اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ صفیہ صاحبہ بنارس، بتائیے بہن سوال کیا ہے آپ کا؟ بہن آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے۔ ہیلو جی صفیہ صاحبہ فرمائیے۔
मेरा ये सवाल है कि हमारे घर में माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से पूरा 24 घंटा पानी आता था। हम लोग किसी के मोहल्ले में मांगते थे, किसी का जी सफिया साहिबा, आपकी बात हम तक नहीं पहुंच रही है। हमारे पीसीआर में गुजारिश है कि इसकी स्पीकर की आवाज को बढ़ा दीजिए। बढ़ गया जी, अब ऐसे ही बोलिए फिर। बहन आपको हम नहीं सुन पा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं? अच्छा, हेलो जी जी फरमाइए। मेरा ये सवाल है कि हमारे घर में माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से पानी 24 घंटा आता था। अब ऐसा पानी आता है कि टाइम टाइम से आता है। हम लोग किसी का इंतजार भी होता था, हम लोग पानी देते थे। किसी का शादी हो तब भी हम लोग पानी देते थे। और जिसके का नहीं पानी आता था उनके अब पानी आ रहा है, अब हम लोग का नहीं आ रहा है। और हम लोग के बाबा भी आते थे पानी मांगते, हम लोग फौरन पानी दे, किसी को इंतजार नहीं कर रहे। क्यों ऐसा हो गया? ठीक, और थोड़ा सा इंतजार। अब जैसे पैसा जमा, तारीख जमा, जैसे ये सब आगे नाम हुजूर साहब का रहता तो क्यों अल्लाह पता नाम है। बहन आपका पहला सवाल तो हम तक पहुंचा, दूसरे सवाल के लिए माजरत है क्योंकि अब शाहीन साहिबा का सवाल लेना है। जी बताएं बहन, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी ये फरियाद है कि अल्लाह पाक से जब दुआ मांगो तो एक दुआ अल्लाह पाक कबूल करते हैं, जब कई दुआ मांगो तो एक ही दुआ कबूल करते हैं। मतलब उनसे एक ही दुआ मांगो, कई दुआ ना मांगो। ऐसा किसने कह दिया? मांगने वाले तो एक ही बार में कई कई चीजें मांग लेते हैं अल्लाह से, और वो मांगने का सलीका तो खुदा क्या नहीं देता। देखिए अल्लाह पाक कंफ्यूज हो जाएंगे जब ज्यादा दुआ मांगोगे तो। ऐसा नहीं होता, खुदा कंफ्यूज नहीं होता। ऐसा नहीं कहना चाहिए अल्लाह के बारे में, गलत बात है। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह इतनी बड़ी ताकत वाला है, इतनी बड़ी क़ुव्वत वाला है कि वो तसव्वुर से वराउल वरा है। दुनिया में जितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, तमाम ज़ुबानों को बैक वक्त अल्लाह सुनता है। तमाम लोगों की मुरादों को बैक वक्त अल्लाह पूरा करता है। जितनी भी मखलूक़ात हैं, इंसानों के अलावा चरिंद परिंद हैं, सब बोलते हैं, सबकी अपनी आवाज़ हैं और सबकी ज़रूरियात को अल्लाह पूरा करता है। अल्लाह के यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न हमारे यहाँ हो सकती है। खुदा से मांग ले जो मांग ना हो ऐ अकबर, यही वो दर है जहाँ आबरू नहीं जाती। बेशक क्यों नहीं मांगते अल्लाह ताला से? मांगने से हम ना शर्माएं। जो मांगना हो दीन के बारे में, दुनिया के बारे में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे और जितना चाहे उतना मांगो तो मांगने से खुश होता है। बिल्कुल, अपने लिए मांगे चाहे पराये के लिए मांगे, गैरों के लिए मांगे, अपनों के लिए मांगे। जिस जुबान को जानती है उस जुबान में मांगे, अल्लाह कंफ्यूज नहीं होगा। जी, अब पानी का मसला है। जैसे सफिया साहिबा ने बताया कि पानी वो लोगों को भी देती थी, मुसाफिरों को भी देती थी, ज़रूरतमंदों को भी देती थी, वो पानी कम क्यों हो गया? अब उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। वाटर लेवल कम हो सकता है, या हो सकता है कि जहाँ से उनका पानी की सप्लाई आ रही हो, कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो, तो ये सब कनेक्शन वगैरह को देख लें। अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। जब दरियाए नील जारी हो सकता है हजरत उमर फारूक के खत से, तो फिर पानी का जारी होना कौन सा बड़ा मसला है? अल्लाह के नज़दीक कोई काम मुश्किल नहीं है। एक प्लॉट है जो बिकना है, या वो चाह रही है कि जो फाइनल हो जाए, यानी उसकी कुछ किस्तें रह गई हैं जो अदा नहीं हुई हैं, वो अदा हो जाए, उसके लिए कोई बात बता दीजिए। मुमकिन है कि उस मामले में जो सौदा वगैरह किया, जो लेन देन उन्होंने किया है, कुछ शरई ज़ाब्ते, शरई मामलात के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ काम किया है, तो अवलन तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें जो भी कुछ गलतियाँ उस मामले में हुई हैं, और तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ में कुछ सदक़ा वगैरह निकालें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दस्त बदुआ हूँ, अल्लाह आसान भी करेगा। और या सुबूह या क़ुद्दूस या गफ़ूर या वदूद, इसको कसरत से पढ़ लें। अगर मुमकिन हो सके तो सारे घर वाले बैठ करके एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उस मसले को सामने रख करके पढ़ें, अल्लाह ताला उसको आसान फरमाएगा। जी, एहसन का सवाल बहुत अहम है कि फजर अगर तर्क हो जाती है, किसी ऐसा क़ज़ा हो जाती है, तो क्या करें? देखिए, फजर की नमाज अगर छूट जाती है, अवलन तो जानबूझ के छोड़ना नहीं चाहिए। अगर सो गए, नींद आ गई, नींद का गलबा हो गया, तो जब आपको याद आ जाए तो आपको क़ज़ा कर लेना चाहिए, और जितनी जल्दी क़ज़ा हो जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर ज़ोहर के बाद या ज़ोहर से पहले याद आ गया तो उस वक्त में आप क़ज़ा कर लें। क़ज़ा की अदायगी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रफ़त साहिबा हैदराबाद से। जी बहन बताइए, सवाल क्या है? हेलो जी बहन, टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए रफ़त जी। मैं अक्सर नमाज पढ़ना चाहती हूँ, नमाज पढ़ नहीं सकती, और खास में लेकिन सांप दिख रहा है,
جی خواب آپ نے کیا بتایا؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تاکہ آپ کی بات صاف طور پر پہنچ سکے ہم تک. میں صاف دکھتا اور نماز پڑھنا چاہ کے پڑھ نہیں سکتی. میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں, وضو کرتی ہوں, آتی ہوں, بیٹھتی ہوں, قرآن پڑھوں گی, نماز پڑھوں گی. پڑھنے کی بڑی تو وقت سے آتے, عجیب عجیب قسم کے وقت سے آتے, سجدے میں جاتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. نصیب دمن سے جی سوال بتائیے. ہاں, میرا جو ایک بیوٹی پارلر کی دکان ہے, میری وائف چلاتی ہے. ہاں. تو کیا ہے کہ دکان اور گھر ایک ساتھ ہے. ہاں. مطلب کہ آگے دکان ہے, اسی سے ہوتے ہوئے گھر میں جانے کا راستہ ہے, روم ہے. جی. تو میرے بیوی کا کہنا ہے کہ اس دکان میں بیوٹی پارلر میں کتنے ذات کے لوگ آتے ہیں, جیسے کہ چھوٹے جاتی, ان لوگ کا یہ سب کرنا پڑتا ہے. تو روزہ رمضان آ رہا ہے تو اس سے کیا پاک ہو جائیں گے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی, بڑی نزاکتیں ہیں مولانا صاحب, کیا کہیں؟ ہاں, یہ نزاکت والا مسئلہ بھی ہے. ہاں, اس میں احتیاط زیادہ اولا ہے اس میں. جی. اور پردہ وغیرہ پردہ وغیرہ کا اس میں بھی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اس میں. تو میری درخواست یہ ہے کہ بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں اور غیر محرم لوگوں سے اوائڈ کریں, بچیں زیادہ بہتر. جی, کیونکہ گھر کے اندر ہی ہے جیسے انہوں نے بتایا. تو اب سوال رفت صاحبہ کا, جیسے انہوں نے کہا کہ وضو کرتی ہیں, اس کے بعد قرآن مجید پڑھنے کی خواہش بھی ہوتی ہے لیکن وہ پڑھ نہیں پاتی, کیا توفیق اللہ نے کیوں چھین لی ہے؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی خیر کی ترغیب ملے تو فوراً کر لینا چاہیے. عموماً مسئلہ یہ ہے کہ بے سنتیں وغیرہ آدمی کو گھر میں پڑھنا چاہیے, لیکن اگر آپ نے فرض نماز مسجد میں پڑھی ہے اور پھر آپ یہ سوچ کر کے کہ بھئی ہم چلیں اب سنت گھر میں پڑھیں, تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شیطان وہ دبا دیتا ہے مسئلے کو, راستے میں رہ گئے, گھر پہنچ کر کے سستی آ گئی تو نماز یا سنت رہ جاتی ہے. تو جب خیر کی توفیق ملے فوراً اس کو ادا کر لینا چاہیے اور نماز کو مقدم کر لیں, تلاوت کو مؤخر کر لیں, اس لیے کہ نماز تو فرائض میں سے ہے, تو پہلے اس کو پڑھ لیا کریں, اس کے بعد تلاوت وغیرہ کر لیا کریں. جی. رحمت بادشاہ صاحب فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میڈم, میں ایک زمین لے رہا ہوں, وہ زمین کے سامنے سے روڈ جا رہا ہے سامنے سے. جی. وہ زمین کے سامنے روڈ آ رہا ہے, کیا وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, تو اس میں مسئلہ کیسے ہے؟ یعنی آپ کو روڈ پر ظاہر سی بات ہے ٹریفک کا شور ہوگا, اس وجہ سے دریافت کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور بھی بات ہے؟ ٹریفک نہیں, گلی میں ہے وہ. ہاں, وہ پلاٹ کے سامنے روڈ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, ایک دم سامنے روڈ کے سامنے پلاٹ ہے وہ. ٹھیک ہے. نجمہ صاحبہ آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ نماز تو اللہ کا شکر. السلام علیکم. جی وعلیکم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں خضوع کیسے ہے؟ اور بچے بھی صحیح سے نماز نہیں پڑھتے ہیں, شوہر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں. ایسی کوئی دعا کر دیجیے کہ ہمارے گھر میں سب نمازی بن جائے اور گھر کی سب پریشانی دور ہو. انشاءاللہ. جی, خوشی و خضوع بھی پیدا ہو جائے ان کی نماز میں اور بقیہ لوگ نمازی ہو جائیں. دیکھیے, اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. خوشو خضوع کے تعلق سے غالباً سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو منقولات ہیں, ان کے جو خطوط وغیرہ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنی نماز میں خوشو خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے موزوں بات یہ ہے کہ جن ارکان میں آپ کو جہاں نگاہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے آپ کی توجہ وہاں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو قیام کی حالت میں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو. آپ رکوع میں جائیں تو رکوع کی حالت میں آپ کی نگاہیں دونوں پیروں کے پنجوں پر ہو, انگوٹھے پر ہو. ایسے ہی جب آپ سجدے میں جائیں تو نگاہ آپ کی ناک کے بانسے پر ہو. اتحیات میں بیٹھیں تو آپ کی نگاہ آپ کے گود میں ہو. تو اس طرح سے اگر آپ اپنی نگاہوں کو مرکوز رکھیں گے اور اپنے آپ کو مقید کریں گے تو انشاءاللہ خوشو خضوع پیدا ہوگا. یعنی اگر وہ حالت سکون میں ہوں, ذہنی طور پر بھی, قلبی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی, تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ خوشو خضوع پیدا ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. اب بچے اور گھر والے باقی کے جو لوگ ہیں وہ نمازی کیسے ہوں مولانا صاحب؟ ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے دعا کریں اور کہتے رہیں اللہ کے اندھیر ہے, اندھیر نہیں ہے, انشاءاللہ وہ ضرور مائل ہوں گے, راغب ہوں گے. اور ان کے لیے آپ ایک عمل کر لیں, وظیفہ بھی کر لیں. اگر اس میں کوئی غصہ کرتا ہو, ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہو تو قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم 41 مرتبہ پڑھیں, پانی میں دم کر کے ان کو پلا دیا کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑے گا ان لوگوں کو. اور آپ کہتے رہیں آپ اپنے فریضے سے سبکدوش ہو رہے ہیں
اور ان لوگوں کو اپنی طرف دین کی طرف آپ راغب بھی کر رہے ہیں، مائل بھی کر رہے ہیں، وہ بھی نرمی سے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کے بچوں کو اگر جہاں تنبیہ کی جائے، سرزنش کی جائے تو وہ اور بھاگتے ہیں. اپنے عمل کو ہی وہ ایسا نمونہ بنا دیں کہ اس کی مٹھاس ان کے دلوں میں اتر جائے یا اس کی تحریک ملے. حیدرآباد سے بھائی نے فون کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں اور سامنے سے روڈ ہے، سڑک ہے گزر رہی ہے، تو وہ لینی مناسب رہے گی؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے، خاص طور سے آنے جانے کے لیے اور بہت سارے ان کے اپنے ضروریات کے لیے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی ضروریات کے اعتبار سے میرے لیے موزوں ہے اور آسان ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی بجنور چل رہے ہیں ندیم بھائی، آپ کے پاس آ رہے ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت مجھے دریافت کرنا ہے کہ جیسے قرض دیا جاتا ہے، قرض حسنہ، تو اس کی ادائیگی، میں نے ملازم کو قرض دیا تھا، اس کی ادائیگی جو ہماری اہلیہ ہیں ان کے کچھ زیورات سے میں نے اس کی ادائیگی کی، کیونکہ وہ کافی جو تھے غصے میں تھے جن سے قرض کیا تھا. اب اس حالت میں اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے تو وہ اہلیہ کی چوری سے اگر قرض دوں تو کہیں اس کے اندر گناہگار تو نہیں ہو جاؤں گا؟ ندیم بھائی یہ بتائیے. جی جی، اس کو منع نہیں کر سکتا، اور یہ اہلیہ کو تھوڑا سا ناگوار ہوتا ہے کسی کو اس طرح سے قرض دینا کہ لے کر آج جلدی سے واپس نہیں کیا کرتے. ایک چھوٹا سوال میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے ہماری یہ، تو اس کے اندر سے جو ہم پر کچھ مطالبات ہوتے ہیں لوگوں کے، تو کیا ان کو کم کیا جائے گا؟ اور یہ پراپرٹی جو ہوتی ہے جیسے گھر ہے اور زمین جائیداد ہے اور یہ باغات ہمارے بک جاتے ہیں، تو اس کے اندر سے ان پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو ان میں سے وہ ادائیگی پہلے کرنے کے بعد جو ہم پر مطالبات ہیں تب زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے. ذرا سی میرے لیے. جی جی ٹھیک ہے، دونوں سوال آپ کے بہت اچھے، افسوس کے وقت بہت کم ہے. جی مولانا صاحب. دیکھیے جہاں تک مسئلہ ہے قرض حسنہ کا، قرض وغیرہ دینے کا، ایک تو یہ کہ ان کا اپنا مال ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ ان کا اپنا مال جس میں سے قرض وغیرہ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ان کی اہلیہ کا کوئی مال ہے ظاہر سی بات ہے اس مال کو خود مالکن ہیں، وہ خود مختار ہیں، اگر اس میں سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھنا، ان سے معلوم کرنا ضروری ہے. بغیر ان کے رضا کے، بغیر رغبت کے آپ اس میں سے نہیں دے سکتے ہیں، معلوم کرنا ضروری ہے. رہی بات زکوٰۃ وغیرہ کی، جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک سال کا گزرنا اور ایک مخصوص اماؤنٹ، وہ مخصوص اماؤنٹ ہے اور سال گزر گیا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر آپ نے پیشگی ادا کر دیا ہے اس کو، اس میں آپ اس کو انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کی ہو جائے گی. بالکل. آج چونکہ وقت کم تھا اس لیے ہم نے بہت اختصار سے آپ سے یہ جانا. انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی تو اس کی تفصیلات ضرور پہنچانے کی آپ تک کوشش کریں گے. ندیم بھائی سوال بہت اچھا تھا. تو مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ناظرین کی ملاقات ہوگی. آپ کی رہنمائی سے ہم سب فیضیاب ہوں گے، مستفید ہوں گے. جزاک اللہ خیر. تو ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.